नाजी ने लड़की को पास बिठा कर सबको बाहर निकाल दिया। लड़की से नाम पूछा तो उसने ज़कोई बताया। नाजी ने उससे कहा, ज़कोई, तुमको यहाँ लाने वाले ने बताया है कि तुम पत्थर को पानी में तब्दील कर सकती हो। मैं तुम्हारा ये कमाल देखना चाहता हूँ। वो पत्थर कौन है? ज़कोई ने सवाल किया। नया अमीर मिस्र, नाजी ने कहा। वो सलार आज़म भी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी? ज़कोई ने पूछा। हाँ, अगर तुम उसको पानी में तब्दील कर दो तो मैं उसके वज़न जितना सोना तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। वो शराब तो पीता होगा? ज़कोई ने पूछा। नहीं, शराब, नाच गाना, तफरीह से वो इतनी ही नफ़रत करता है जितनी एक मुसलमान खंजीर से करता है, नाजी ने कहा। मैंने सुना था आपके पास तो लड़कियों का एक तलिस्म है जो नील की रवानी को रोक लेता है, तो क्या वो तलिस्म नाकाम हुआ? ज़कोई ने पूछा। मैंने अभी तक इनको आजमाया नहीं है। ये काम तुम कर सकती हो। मैं तुमको सुल्तान की आदतों के बारे में बता देता हूँ, नाजी ने कहा। क्या आप उसे जहर देना चाहते हैं? ज़कोई ने पूछा। नहीं, अभी नहीं। मेरे इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो एक बार किसी तुम जैसी लड़की के जाल में फंस जाए, फिर मैं उसे अपने पास बिठाकर शराब पिला सकूँ। अगर इसको कत्ल करना मकसूद होता तो मैं ये काम हशीशीन से आसानी से करवा सकता था, नाजी ने जवाब दिया। यानी आप सुल्तान से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं, ज़कोई ने कहा। इतना बर्जिस्ता जुमला सुनकर नाजी लड़की को चंद लम्हे गौर से देखता रहा। लड़की इसके तवक्को से ज़्यादा ज़हीन थी। हाँ ज़कोई, नाजी ने उसके नरम व मुलायम बालों पर हाथ फेरा और फेरते हुए कहा। मैं उसके साथ दोस्ती करना तो चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हमनवा और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ मुझे उससे क्या काम लेना है, नाजी ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि एक जादू सुल्तान के हाथों में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न पर उसके हाथ का जादू चल गया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन तुमको मौत से बचा नहीं सकेगा। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथों में है। तुम्हारी ज़िंदगी और मौत मेरे हाथों में है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकोगी। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बात की है, वरना मेरी हैसियत और रुतबे का इंसान एक पेशावर लड़की से पहली मुलाकात में ऐसी बातें नहीं करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है, ज़कोई ने कहा। मुझे ये बताइए कि मेरी सुल्तान तक रसाई कैसे होगी? मैं इसे एक जश्न में बुला रहा हूँ, नाजी ने कहा, और उसी रात मैं ही आपको उसके खैमे में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है, बाकी मैं संभाल लूँगी, ज़कोई ने कहा। वो रात गुजर गई और फिर कई रातें गुजर गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतज़ामी और फ़ौजियों की नई भर्ती में इतना मसरूफ़ था कि नाजी की दावत कबूल करने का वक्त ही नहीं निकाल सका। अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को नाजी के मुताबिक जो रिपोर्ट दी थी उसने सुल्तान को परेशान कर दिया था। सुल्तान ने अली से कहा, इसका मतलब यह है कि नाजी सलीबियों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये सांप वही है जिसे मिस्र की इमारत अपनी आस्तीन में पाल रही है। अली बिन सुफियान ने नाजी की तखरीबकारी की तफसील बतानी शुरू कर दी कि नाजी ने किस तरह बड़े बड़े ओहदेदारों को हाथ में लिया और इंतज़ामिया में मनमानी करता रहा, और कहा, जिस सूडानी सिपाह का वो सिपा सलार है वो हमारी बजाय नाजी की वफादार है। क्या आप उसका कोई इलाज सोच सकते हैं? सिर्फ सोच ही नहीं सकता, बल्कि मैंने इसका इलाज शुरू भी कर दिया है। मिस्र से जो सिपाह भर्ती किए जा रहे हैं वो सूडानी बॉडीगार्ड्स में गुड-मुड कर दूंगा। फिर ये फ़ौज ना सूडानी होगी और ना मिस्री। नाजी की ये ताकत बिखर कर हमारी फ़ौज में जज्ब हो जाएगी। नाजी को मैं इसके असल ठिकाने पर ले आऊँगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। और ये मैं वसूख से कह सकता हूँ कि नाजी ने सलीबियों के साथ भी गठजोड़ कर रखा है। अली बिन सुफियान ने कहा, आप मिल्लत इस्लामिया को एक मजबूत मरकज़ पर लाकर इस्लाम को वसअत देना चाहते हैं, मगर नाजी आपके ख्वाबों को दीवाने का ख्वाब बना रहा है। तुम इस सिलसिले में क्या कर रहे हो? सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा। यह मुझ पर छोड़ दें, अली बिन सुफियान ने कहा। मैं जो करूँगा आपको साथ साथ बताता रहूँगा, आप मुतमईन रहें। मैंने इसके गिर्द जासूसों की ऐसी दीवार चुन दी है कि जिसकी आँख भी है और जिसके कान भी हैं, और ये दीवार मुतहर्रिक है। यूँ समझ लें कि मैंने उसको अपने जासूसी के किले में कैद कर लिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को अली बिन सुफियान पर इस कदर भरोसा था कि उसने अली से उसके दरपर्दा कार्रवाई की तफसील न पूछी। अली ने सुल्तान से पूछा, मालूम हुआ है कि वो आपको जश्न पर बुलाना चाहता है।
اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کر لیجئے گا جب میں آپ کو کہوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ٹہلنے لگے، اور اچانک ان کی آہ نکلی اور وہ رک گئے، اور پھر بولے، علی بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے مقصد زندگی سے بہتر ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ کبھی کبھی یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی قومی حص مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔ تو بد نصیب ہے امیر محترم، علی بن سفیان نے کہا۔ ہاں علی بن سفیان، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو پتہ نہیں کون میرے کانوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے جو تم نے کہی ہے، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے تاریخ کا دائرہ اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ صحراؤں اور وادیوں میں گم ہو جائے گی۔ ملت کی خلافت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کا اعلی کار بن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اگر مسلمان زندہ بھی رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار بنیں گے۔ وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ کر رہ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ٹہلنے لگے، اور پھر سر جھٹک کر علی کو دیکھنے لگے۔ جب تباہی اپنے اندر سے تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہمارے خلافتوں اور عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان اور اپنا کردار اور اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے۔ ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کبھی کسی غیر مسلم پر بھروسہ نہیں کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کے مر جانا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ مایوس نہیں، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبہ تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو، اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ رکھتے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر دو کہ ایسے جاسوسوں کو دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب و خون بھی ماریں۔ یہ جان بازوں کا دستہ ہوگا۔ انہیں خصوصی تربیت دو۔ ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ وہ اونٹ کی طرح صحرا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکے۔ ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جپٹنے کی مہارت اور طاقت کے مالک ہوں۔ ان میں شراب اور حشیشین کی عادت نہ ہو، اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح سخت ہوں۔ بھرتی تیز کر دو علی بن سفیان، اور یاد رکھو، میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد تھوڑی ہی ہو۔ ان میں قومی جذبہ ہوں اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں۔ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں 1000 تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آ گئے، اور ان 10 دنوں میں زکوئی کو ناجی نے ٹریننگ دے دی کہ وہ سلطان کو کون سے طریقے سے اپنے حسن کی جال میں پھنسا کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کی کمزوری بن سکتی ہے۔ ناجی کے ہمراز دوستوں نے جب زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مصر کے فرعون بھی اس لڑکی کو دیکھ لیتے تو وہ خدائی کے وعدے سے دستبردار ہو جاتے۔ ناجی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان سلطان کا خاص مشیر ہے، اور عرب کا معنی ہوا سراغ رساں ہے۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے کہ علی کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کریں۔ زکوئی کو ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہیں کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی خود اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت ہی کی دلکش نہیں تھی، اس کی باتوں میں بھی ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو اپنے پاس بٹھا کر باتیں ہی کیا کرتا تھا کہ اس نے 2 ناچنے گانے والیوں سے نگاہیں بھی پھیر لیں جو اس کی منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے ناجی نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں بھی بلایا نہیں تھا۔ ناجی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے آغوش سے زکوئی کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں شروع کر دیں۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے قتل کیا جائے، لیکن اس کو قتل کرنا اتنا آسان نہ تھا،
کیونکہ ناجی نے اسے جو کمرہ دیا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت نہیں نکل سکتی تھیں جو ناجی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی حاتمہ نوکرانی کو اعتماد میں لینا شروع کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھیں۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا۔ یہ سب امیر مصر کے پرانے باڈی گارڈز تھے۔ اس کی جگہ علی نے ان سپاہیوں میں باڈی گارڈز کا دستہ تیار کیا جو نئے آئے تھے۔ یہ جان بازوں کا نیا دستہ تھا جو سپاہ گری میں بھی تیز تھا، اور جذبے کے لحاظ سے ہر سپاہی اس دستے کا اصل میں مرد مجاہد تھا۔ ناجی کو یہ تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اس تبدیلی کی بے حد تعریف کی اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ وہ 1 آدھے دن میں اس کو بتا دیں گے کہ وہ کب ناجی کی دعوت قبول کریں گے۔ ناجی کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائیں، تو علی بن سفیان نے مشورہ دیا کہ وہ اب کسی بھی روز دعوت قبول کریں۔ دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتے ہیں۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو 3 دن کے بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشغلوں میں منایا جائے گا۔ ناچ گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈز کے گورے اپنا کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر تلوار کے لڑائیوں کے مقابلے بھی ہوں گے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرنا پڑے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سنتے رہے۔ اس نے ناچنے گانے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ ناجی نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے کہا کہ فوج کی بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، لیکن وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہو، آپ چاہیں تو ان کو اجازت دیں، نہ چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم مسلط نہیں کرنا چاہتا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اقبال بلند ہو، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا جس کو آپ سخت ناپسند کرتے ہیں، ناجی نے کہا۔ انہیں اجازت دے دیں کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلہ کیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں تک پہنچی کہ ناجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جشن منعقد کر رہا ہے اور اس میں ناچ گانا بھی ہوگا، شراب بھی ہوگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت اور ان سب خرافات کے باوجود بھی قبول کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ناجی جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں پر اپنا رعب ڈالنا چاہتا ہے اور کسی نے کہا ناجی کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی جادو چل گیا ہے۔ یہ رائے ناجی کے ان افسروں کو بھی پسند آئی جو ناجی کے ہم نوا اور ہم پیالہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کی عیش و عشرت، شراب اور بدکاری حرام کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا سخت ڈسپلن رائج کیا کہ کسی کو بھی پہلے کی طرح اپنے فرائض سے کوتاہی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ نئے امیر مصر نے ان کو رات کی شراب کی اجازت دی تھی، تو کل وہ بھی خود ان سب چیزوں کا عادی ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ سلطان نے ان سب خرافات کی اجازت کیوں دی تھی۔ جشن کی شام آ گئی۔ ایک تو چاندنی رات تھی، صحرائی کی چاندنی اتنی شفاف ہوتی ہے کہ ریت کے ذرے بھی نظر آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہزار مشغولوں نے وہاں صحرا کو دن بنا دیا تھا۔ باڈی گارڈز کا ایک ہجوم تھا، ایک وسیع میدان کے گرد دیواروں کی طرح کھڑے تھے۔ ایک طرف جو مسند سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے رکھی گئی تھی وہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں بڑے بڑے مہمانوں کے لیے نشستیں رکھی گئی تھیں۔ اس وسیع و عریض تماش گاہ سے تھوڑی دور مہمانوں کے لیے نہایت خوبصورت خیمے نصب تھے۔ ان سے ہٹ کر ایک بڑا خیمہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے نصب کیا گیا تھا، جہاں اسے رات بسر کرنی تھی۔ علی بن سفیان نے صبح سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں جا کر محافظ کھڑے کر دیے تھے۔ جب علی بن سفیان وہاں محافظ کھڑے کر رہا تھا تو ناجی زکوئی کو آخری ہدایات دے رہا تھا۔ اس شام زکوئی کا حسن کچھ زیادہ ہی نکھر آیا تھا۔ اس کے جسم سے عطر کی ایسی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی جس میں سحر کا تاثر تھا۔ اس نے بال ایریاں کندھوں پر پھیلا دیے تھے۔ سفید کندھوں پر سیاہی مائل برے بال زاہدوں کی نظروں کو گرفتار کر رہے تھے۔ اس کا لباس اتنا باریک تھا کہ اس کے جسم کے تمام نشیب و فراز دکھائی دیتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر قدرتی تبسم ادکھلی کلی کی طرح تھی۔
ناجی نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہارے حسن کا شاید سلطان صلاح الدین ایوبی پر اثر نہ ہو تو اپنی زبان استعمال کرنا۔ وہ سبق بھولنا نہیں جو میں نے اتنے دنوں سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ اس کے پاس جا کر اس کی لونڈی نہ بن جانا، انجیر کا وہ پھول بن جانا جو درخت کی چوٹی پر نظر آتا ہے مگر درخت پر چڑھ کر دیکھو تو غائب۔ اسے اپنے قدموں میں بٹھا لینا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اس پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ اس سرزمین میں کلوپترا نے سینرز جیسے مرد آہن کو اپنے حسن و جوانی سے پھسلا کر مصر کی ریت میں بہا دیا۔ کلوپترا تم سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ میں نے تم کو جو سبق دیا ہے وہ کلوپترا کی چالیں تھیں۔ عورت کی یہ چالیں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی، ناجی نے کہا۔ زکوئی مسکرا رہی تھی اور بڑے غور سے سن رہی تھی۔ مصر کی ریت نے ایک اور حسین کلوپترا کو حسین ناگن کی طرح جنم دیا تھا۔ مصر کی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے والی تھی۔ سورج غروب ہوا تو مشغلیں چل گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہو کر آ گئے۔ سلطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اسی محافظ دستے کے گھوڑے تھے جو علی بن سفیان نے منتخب کیے تھے۔ اسی دستے میں سے ہی اس نے 10 محافظ شام سے پہلے یہیں لا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے گرد کھڑے کر دیے تھے۔ سازندوں نے دف کی آواز پر استقبالیہ دھن بجائی اور صحرا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعروں سے گونجنے لگا۔ ناجی نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کہا، آپ کے جانثار عظمت اسلام کے پاسبان آپ کو بصر و چشم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بےتابیاں اور بے قراریاں دیکھیں، آپ کے اشارے پر کٹ مریں گے۔ اور خوش آمد کے لیے اس کو جتنے الفاظ یاد تھے ناجی نے کہہ دیے۔ یوں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شاہانہ نشست پر بیٹھے۔ سر پر دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ گھوڑے جب روشنی میں آئے تب اس نے دیکھا کہ 4 گھوڑے دائیں سے اور 4 بائیں سے آ رہے تھے۔ ہر ایک پر ایک گھڑ سوار تھا۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ٹکرا جائیں گے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آئے تو سوار رکابوں میں پاؤں جمائے کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے لگامیں ایک ہاتھ میں تھام لی اور دوسرے بازو پھیلا دیے۔ دونوں طرف کے گھوڑے بالکل آمنے سامنے آ گئے اور سواروں کی دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے الجھ گئیں۔ سواروں نے ایک دوسرے کو پکڑنے اور گرانے کی کوشش کی۔ سب گھوڑے جب آگے نکل گئے تو 2 سوار جو گھوڑوں سے گر گئے تھے ریت پر قلع بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک طرف کے ایک سوار نے دوسری طرف کے ایک سوار کو ایک بازو میں جکڑ کر اسے گھوڑے سے اٹھا لیا اور اسے اپنے گھوڑوں پر لاد کر لے جا رہے تھے۔ ہجوم نے اس قدر شور برپا کیا تھا کہ اپنی آواز خود کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سوار اندھیرے میں غائب ہوئے تو دونوں اطراف سے 4 گھڑ سوار آئے اور مقابلہ ہوا۔ اس طرح 8 مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار آئے۔ پھر گھڑ سواروں اور شتر سواروں نے کئی کرتب دکھائے۔ اس کے بعد تیغ زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مظاہرے ہوئے جن میں کئی ایک سپاہی زخمی ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شجاعت اور بہادری کے ان مقابلوں میں جذب ہو کر رہ گئے تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔